बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशाहियत के साथ शराब के नशे ने बादशाह रॉड्रिक की अकल पर पर्दा डाल दिया था। कुछ ही देर बाद फ्लोरा उसके कमरे में इस तरह हुशो हरम दाखिल हुई जैसे कोई बच्ची बाप के बुलावे पर दौड़ी चली आई हो। उंदलस के शहनशाह के बुलावे को वह एजाज ही समझी होगी, लेकिन शाह रॉड्रिक ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में ले लिया। फ्लोरिडा बहुत तड़पी, बहुत रोई, मगर वो एक ताकतवर जंगजू के बाजुओं में थी। रॉड्रिक को तो तवक्को नहीं थी कि कोई लड़की उसे इस तरह धुतकार भी सकती है जिस तरह फ्लोरा उसे नफरत से धुतकार रही थी। रॉड्रिक ने उसे मलका बनाने का लालच दिया, लेकिन वो आबरू बाख्ता होकर मलका बनने पर राजी ना हुई। रॉड्रिक ने उसे धमकी दी कि वो सेवस्ता पर हमला करके उसके बाप को और पूरे खानदान को मजबूर कर देगा कि तेतला की गलियों में भीख मांगते फिरें। फ्लोरा ने कहा, जमीन और आसमान को आग लगा दो, मैं अपनी कंवारी आबरू से दस्तबरदार नहीं होंगी। उंदलस की तारीख लिखने वाले तमाम तारीखदान मुत्तफिक हैं कि फ्लोरा ने ना कोई लालच कबूल किया, ना उसकी धमकियों को खातर में लाई। वो अपनी पाकीज़गी और दोशीज़गी के वास्ते देती रही, लेकिन शहनशाहियत और शराब ने रॉड्रिक को वहशी और दरिंदा बना दिया था। 16 बरस की लड़की उससे अपनी पाकीज़गी और दोशीज़गी ना बचा सकी। ये रात के पहले पहर का वाक़या है। आधी रात गुजरते ही हेनरी ने शाही बाग की बाड़ उस तारीख जगह से फलांगी जहां से वो पहले 2 बार गुजरकर बाग में दाखिल हो चुका था। वो बाड़ के साथ झुका झुका उस जगह तक पहुंच गया जहां फ्लोरा उसे पहले मिल चुकी थी। वो अभी नहीं आई थी। उसे इंतजार ना करना पड़ा। एक साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था। करीब आते आते वो एक औरत का रूप इख्तियार करता गया। हेनरी पहले की तरह 2-3 कदम उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फ्लोरा की चाल में जरा सा भी जोशो खरोश नहीं था। हेनरी ने हर मुलाकात की तरह अब भी बाजू फैला दिए, लेकिन फ्लोरा उसके बाजुओं में जाने के बजाय उसके बाजुओं को झटक कर इस तरह घास पर बैठ गई जैसे गिर पड़ी हो। क्या हुआ फ्लोरा? हेनरी ने घबराए हुए लहजे में पूछा और उसके पास बैठ गया। मुझसे दूर रहो हेनरी, फ्लोरा ने रोते हुए कहा। मेरे नापाक वजूद को हाथ ना लगाओ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैं अपने गजूर और बहादुर बाप को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं अपने आप को भी धुतकार रही हूँ। कुछ बताओ तो सही फ्लोरा, हेनरी ने तड़पते हुए कहा। फ्लोरा ने उसे सारा वाकया सुना दिया। मेरी दोशीज़गी मेरी दौलत थी, फ्लोरा ने हिचकियां लेते हुए कहा। मैंने अपने आप को कभी भी शहजादी नहीं समझा। अगर मुझे मलका बनने का शौक होता तो मैं अपने बाप के मुलाजम के बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार ना होती। फ्लोरा, हेनरी उठ खड़ा हुआ और कपड़ों के अंदर नेफे में उड़सा हुआ खंजर निकालकर बोला, मैं उस बादशाह से इंतकाम लूंगा। मैं उसे कत्ल करके यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। पकड़ा गया तो भी परवाह नहीं, तुम्हारी आबरू पर खुशी से जान दे दूंगा। नहीं हेनरी, फ्लोरा ने उसके आगे बाजू फैलाकर कहा, तुम उस तक पहुंच ही नहीं सकोगे और पकड़े जाओगे। मैं तुम्हें बेमकसद मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। तुम एक काम करो, सुबह शहर के दरवाजे खुलते ही निकल जाना। किसी बहाने से सबसे अच्छा घोड़ा ले जाना। जिस कदर जल्दी जा सकते हो जाओ और सेवस्ता पहुंचकर मेरे बाप को यह वाकया सुनाओ। उसे कहना वो आकर किसी बहाने मुझे यहाँ से ले जाए। शाह रॉड्रिक पर यह जाहिर ना होने दे कि उसे इस वाकये का इल्म हो गया है। अगर उसने रॉड्रिक के सामने जरा सा भी गुस्से का इजहार किया तो ये बदकार बादशाह मेरे बाप को कत्ल करा देगा और मुझे हमेशा के लिए अपने महल में कैद कर लेगा। रॉड्रिक ने मुझे बड़ी ही खतरनाक धमकियां दी हैं। मेरे बाप को अच्छी तरह समझा देना, वरना वो सेवस्ता से हाथ धो बैठेगा और हमारे खानदान का अंजाम बहुत बुरा होगा। अलसुबह हेनरी ने उसी अक्खड़ और मुंह जोर घोड़े पर जीन कसी जिस पर पहले रोज उसका इम्तिहान लिया गया था। उसे हेनरी टहलाई के बहाने बाहर ले गया। कले के दरवाजे खुल गए थे। कले से निकलते ही उसने एड़ लगाई और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसके सामने तेतला से समुंदर तक, जहां आज जबराल्टर वाक़या है, 500 मील की मुसाफत थी। घोड़ा सरपट दौड़कर इतनी मुसाफत तय नहीं कर सकता था। हेनरी ने तलाश और ताकुब से बचने के लिए घोड़ा पूरी रफ्तार पर दौड़ा दिया था। बहुत दूर जाकर उसने घोड़े को नदी के किनारे रोका और पानी पिलाया। कुछ देर आराम करने के बाद वो घोड़े को मामूली रफ्तार से दौड़ाने लगा। वो रात को भी सफर जारी रखता था। इस तरह कुछ देर आराम करते और ज्यादा वक्त सफर करते उसने 4 दिनों में 500 मील का फासला तय कर लिया। आगे समुंदर था। सेवस्ता जाने के लिए कोई कश्ती तैयार ना थी। 2-3 दिनों तक कोई कश्ती उधर जाने वाली ना थी। एक बदबानी कश्ती के मलाहों ने हेनरी को अकेले ले जाने के इतने ज्यादा पैसे मांगे जो हेनरी के पास नहीं थे। ये घोड़ा तुम्हारी कश्ती से ज्यादा कीमती है, हेनरी ने उन दोनों मलाहों से कहा। इसे यहीं रहने दो, ये तुम्हारा हो गया। मुझे सेवस्ता के साहल तक पहुंचा दो। हम मलाह हैं, एक मलाह ने कहा। घोड़े का हम क्या करेंगे? अपना और अपने बच्चों का पेट भरना मुश्किल है, घोड़े को हम कहां से खिलाएंगे? इसे बेचकर अपनी रकम पूरी कर लेना, हेनरी ने कहा। हम घोड़ों की सौदागरी से वाकिफ नहीं, मलाह ने कहा। मुझ पर एतबार करो, हेनरी ने कहा।
مجھے لے چلو، پار جا کر کرائے کے پیسے دوں گا اور انعام بھی۔ ملا اس کی شکل و صورت اور لباس، قد کاٹھ اور گھوڑا دیکھ کر اسے کوئی افسر سمجھ بیٹھے اور اسے اور اس کے گھوڑے کو کشتی میں سوار کر دیا اور بان کھول دیے۔ یہ سمندری مسافت صرف 12 میل تھی۔ سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا جب کشتی سیوستا کے ساحل سے جا لگی۔ ہنری نے ملاحوں کو ساتھ لیا اور سیدھا فلورا کے باپ جولین کے محل میں پہنچا۔ وہاں بتایا کہ کاؤنٹ جولین کو میرے آنے کی فوراً اطلاع دی جائے۔ تیتلا سے شہزادی فلوریڈا کا ضروری پیغام لایا ہوں۔ جولین نے اسے فوراً بلا لیا۔ وہ اپنی بیٹی کے پیغام کے لیے بےتاب تھا۔ تم فریڈرک کے بیٹے ہنری نہیں ہو؟ جولین نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں کاؤنٹ، ہنری نے جواب دیا۔ کیا تم تیتلا سے آئے ہو؟ جولین نے کہا۔ باپ کو بتائے بغیر چلے گئے تھے؟ ہاں کاؤنٹ، ہنری نے جواب دیا۔ یہاں سے دل اکتا گیا تھا، میں اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا۔ لیکن کاؤنٹ، میرا غائب ہو جانا اور آ جانا آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جو پیغام لایا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ پہلے ایک درخواست سن لیں، میں جس کشتی پر یہاں آیا ہوں اس کا کرایہ نہیں دے سکا۔ ملاح ساتھ ہیں، انہیں کرایہ ادا کرنا ہے۔ جولین نے کرایہ اور انعام ادا کرنے کا حکم دیا اور ہنری سے پوچھا کہ اس کی بیٹی نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ہنری نے جب پیغام سنایا تو جولین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں اکٹھا ہو گیا ہو۔ وہ غصے اور ہجانی کیفیت میں کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ شہزادی سے میری ملاقات اتفاقیہ ہو گئی تھی، ہنری نے کہا۔ اس نے مجھے واقعہ سنایا تو میں شاہ راڈرک کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن شہزادی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکوں گا اور پکڑا جاؤں گا۔ میں وہاں کے شاہی استبل سے گھوڑا چوری کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ شہزادی نے ٹھیک کہا تھا، جولین نے کہا۔ اس بد کردار کو قتل کرنا ممکن نہیں، میں اس سے انتقام لوں گا، تم جاؤ۔ جولین اس علاقے کا بادشاہ تھا، خواہ علاقہ چھوٹا سا ہی تھا، اور وہ شاہ اندلس راڈرک کا باجگزار بھی تھا، لیکن یہاں اس کی حیثیت بادشاہوں جیسی تھی۔ وہ ایک ملازم کے ساتھ تبادلہ خیالات نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہنری کو کچھ انعام پیش کیا۔ نہیں کاؤنٹ، ہنری نے کہا، انعام کس کارنامے کا؟ مجھے اجازت دیں کہ اندلس چلا جاؤں اور شاہ راڈرک کے قتل کا موقع پیدا کروں۔ میرے خاندان نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں یہ نمک حلال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی عزت میری عزت ہے۔ تم جاؤ ہنری، جولین نے کہا، پہلے مجھے کچھ کرنے دو۔ تم سوچے بغیر اور مجھے بتائے بغیر کوئی حرکت نہ کرنا۔ مستند تاریخوں میں لکھا ہے کہ جولین جیسے باجگزار راڈرک جیسے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں پیش کر دیا کرتے تھے، لیکن جولین غیرت مند نکلا۔ اپنی بیٹی کی آبرو ریزی نے اسے غصے سے بولا کر دیا۔ اس نے تیتلا سے فوراً اپنی بیٹی واپس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ جولین کے اندلس جانے، شاہ راڈرک سے ملاقات اور فلورا کو واپس سیوستا لانے کا تفصیلی تذکرہ معروف مورخ لین پول نے دو مستند مورخوں پروفیسر ڈوزی اور گائنگوس کے حوالے سے کیا ہے۔ اس نے ایک اور تاریخ دان آرتھر گلیمن کا بھی حوالہ دیا ہے جس نے ان دونوں مورخوں کے ریکارڈ میں اضافہ کیا ہے۔ ان تمام مورخوں کے مطابق جولین کچھ تحفے لے کر تیتلا گیا اور شاہ راڈرک سے یوں خلوص اور پیار سے ملا جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ راڈرک نے کوئی برا سلوک کیا ہے۔ اس نے اپنا انداز ایسا رکھا جیسے وہ حیر سگالی کے جذبات لے کر سلام و نیاز کے لیے شہنشاہ اندلس کے دربار میں حاضری دینے آیا ہو۔ شاہ راڈرک نے دیکھا کہ جولین کو کچھ معلوم نہیں ہے تو اس نے جولین کو اس سے کہیں زیادہ تعظیم و تکریم دی جتنی وہ جولین جیسے چھوٹے چھوٹے باجگزاروں کو دیا کرتا تھا۔ اس کے اعزاز میں راڈرک نے بہت بڑی ضیافت دی جس میں رقص و نغمے کا بھی اہتمام تھا۔ اس ضیافت میں فلورا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی اور اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ راڈرک نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یہ بھی بتایا کہ راڈرک نے اسے کیا دھمکیاں دی تھیں۔ ہمارے استبل کے حاکم فریڈرک کے بیٹے ہنری نے مجھے تمہاری ساری باتیں سنا دی تھیں، جولین نے کہا۔ میں شاہ راڈرک کے سامنے انجان بنا ہوا ہوں، تمہیں واپس لے جا رہا ہوں اور اس سے ایسا بدلہ لوں گا کہ اس کی بادشاہی خاک میں مل جائے گی۔ اگلے روز شاہ راڈرک نے جولین کو خصوصی شرف باریابی بخشا اور تنہائی میں اس کے ساتھ سیوستا کے دفاع کے متعلق باتیں کی۔ کیا مسلمانوں نے پھر کبھی سیوستا پر حملے کی جرأت تو نہیں کی؟ راڈرک نے جولین سے پوچھا۔ نہیں، جولین نے جواب دیا۔ سیوستا کے قلعے کی مضبوط دیواروں سے ٹکرا کر انہوں نے اپنا سر پھوڑ لیا ہے۔ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ سیوستا پر شہنشاہ اندلس کی دہشت ناک جنگی قوت کا سایہ ہے۔ عرب اور بربر مسلمان سیوستا کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں کرتے۔ تمہاری بیٹی فلورا صرف خوبصورت نہیں، شاہ راڈرک نے کہا، دانش مند بھی ہے اور بہادر بھی۔ اسے کسی معمولی سے آدمی کے حوالے نہ کر دینا۔ میں اس کی تربیت میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، جولین نے غلاموں کی طرح کہا۔ میں کچھ دنوں کے لیے فلورا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ نہ لے جاؤ تو بہتر ہے، راڈرک نے کہا۔ اس کی ماں کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئی ہے، جولین نے جھوٹ بولا۔ اسی نے مجھے بھیجا ہے، کہتی ہے
2-3 دنوں کے لیے فلورا کو یہاں لے آؤ، میں ماں کے جذبات کو دبا نہیں سکتا، 2-3 دنوں بعد میں اسے واپس بھیج دوں گا۔ واپس بھیج دو گے؟ راڈرک نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر اسے لے جاؤ۔ خود فلورا کہتی ہے وہ جلدی واپس آنا چاہتی ہے۔ جولین نے دوسرا جھوٹ بولا۔ تمہاری بیٹی یقیناً واپس آنا چاہے گی، راڈرک نے کہا۔ مورخوں نے راڈرک اور جولین کا ایک دلچسپ مکالمہ لکھا ہے۔ ہاں جولین، راڈرک نے کہا، تمہارے علاقے میں بڑی اچھی نسل کے باز ہوتے ہیں، مجھے شکار کے لیے باز چاہیے۔ ہاں شہنشاہ اندلس، جولین نے کہا، میں آپ کے لیے ایسے باز بھیجوں گا جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے، شکار پر ایسے جھپٹتے ہیں کہ اسے بچنے کی مہلت نہیں دیتے۔ جولین کے یہ الفاظ لکھنے والے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولین نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ راڈرک سے انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کو اندلس پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے گا۔ جولین فلوریڈا کو اپنے ساتھ سے واسطہ لے آیا اور دوسرے ہی دن موسیٰ بن نصیر سے ملنے نکل پڑا۔ موسیٰ بن نصیر احتیاط کو لازمی سمجھتا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عیسائی بادشاہ دوسرے عیسائی بادشاہ پر مسلمانوں سے حملہ کرائے گا، یہ ایک پھندا ہو سکتا تھا۔ وہ ابھی جولین کو تسلی بخش جواب نہیں دے رہا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں میری بیٹی فلورا کو یہاں بلا لوں گا، جولین نے کہا، اس سے پوچھ لیں۔ میں اس شخص ہینری سے بات کرنا چاہوں گا، موسیٰ نے کہا، اسے میرا قاصد ساتھ لائے گا، اس کے آنے تک تم اپنے ساتھ آئے ہوئے حاکموں کے ساتھ میرے مہمان رہو گے۔ اسی وقت ایک قاصد کو ہینری کو لانے سے واسطہ بھیج دیا گیا۔ اس دوران جولین نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس اور راڈرک کے متعلق مزید باتیں بتائیں جو آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ موسیٰ، جولین نے کہا، میرے دل میں راڈرک سے دشمنی اب پیدا نہیں ہوئی، یہ دشمنی بڑی پرانی ہے۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ اندلس میں گوتھوں کی حکمرانی تھی، راڈرک اندلس کی فوج میں جرنیل تھا۔ ویٹزا نام کا ایک گوتھ اندلس کا بادشاہ تھا، وہ فطرتاً نیک انسان تھا۔ پادریوں نے مذہب کے پردے میں خوب دولت اور جائیداد اکٹھی کر لی تھی اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، گرجے گناہوں کے اڈے بن گئے تھے۔ اور موسیٰ، پوپ کا حکم چلتا تھا، پادری منمانی کرتے تھے، چونکہ وہ مذہبی پیشوا تھے اس لیے رعایا اور فوج ان کا احترام کرتی تھی، بادشاہ بھی ان کے خلاف کچھ بولنے سے ڈرتے تھے۔ معاشرے کی یہ کیفیت تھی کہ امیر اور زیادہ امیر اور غریب بالکل ہی مفلس اور کلاش ہو کر رہ گئے تھے۔ رعایا دراصل شاہی خاندان کی غلام تھی، لوگوں سے بیگار لی جاتی تھی یا نہایت قلیل اجرت دی جاتی تھی۔ رعایا کے لیے کوڑے یا ایسی ہی کڑی سزائیں تھیں جو ذرا ذرا سی بات پر دی جاتی تھی۔ لوگوں پر اس قدر محصولات اور ٹیکس عائد تھے کہ وہ بھوکے رہتے اور بادشاہ کا خزانہ بھرتے رہتے تھے، اس سے شاہی خاندان عیش و عشرت کرتے تھے۔ ویٹزا تحت نشین ہوا، میری بیوی اس کی بیٹی ہے۔ ویٹزا کے دل میں مذہب کا احترام اور عوام کی محبت تھی۔ اس نے تحت نشین ہوتے ہی گرجوں اور پادریوں کی طرف توجہ دی۔ گرجوں کو اس نے گناہوں سے پاک کر دیا، پھر ان امراء اور دولت مندوں کی طرف توجہ دی جنہوں نے عوام کو بھوکا ننگا رکھ کر دولت اپنے یہاں اکٹھی کر لی تھی۔ ویٹزا نے رعایا کو ٹیکسوں سے نجات دلا کر امیروں پر ٹیکس عائد کیے، ان کی جائیدادوں کا حساب کتاب کر کے ان کی لاگت پر ٹیکس لگائے۔ اس طرح رعایا خوشحال ہونے لگی۔ مذہبی پیشوا، امراء، دولت مند تاجر اور وسیع و عریض زمینوں اور جائیدادوں کے مالک کیسے برداشت کر لیتے کہ انہوں نے عوام سے جو دولت بٹوری تھی وہ عوام کے پاس چلی جائے۔ پادریوں نے مذہب کو استعمال کیا اور فوج کو اس پراپوگنڈے سے بھڑکایا کہ شاہ ویٹزا مذہب میں دخل اندازی کر کے مذہبی پیشواؤں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فوج نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی جس کا لیڈر راڈرک تھا۔ ویٹزا کی وفادار فوج تھوڑی رہ گئی جو باغیوں کے خلاف زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔ باغیوں کو فتح حاصل ہوئی، پادریوں نے راڈرک کو بادشاہ بنا دیا۔ اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ویٹزا کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ ویٹزا کو قتل کر دیا گیا، اور ایک بار پھر اندلس میں امراء، اعلیٰ حکام، شاہی خاندان، جاگیردار اور پادری عیش و عشرت میں ڈوب گئے۔ موسیٰ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے اندلس پر حملہ کیا تو وہاں کی عوام اپنے ظالم اور عیاش بادشاہ اور اس کے جرنیلوں کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ ہو سکتا ہے فوج بھی راڈرک سے بد دل ہو جائے۔ اگر تمہاری فوج جذبے اور جوش و خروش سے لڑی تو اندلس کی فوج جلدی میدان چھوڑ جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے اسے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ 4-5 دنوں کے بعد ہینری موسیٰ کے قاصد کے ساتھ سبستا سے آ گیا۔ معزز مہمانوں کی طرح اس کی خاطر تواضع کی گئی، پھر اسے موسیٰ کے پاس بھیج دیا گیا۔ ہینری نے فلورا کے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ اسے فلورا سے دیوانہ وار محبت ہے اور وہ چوری چھپے ملتے رہے ہیں، اور وہ فلورا کی جدائی برداشت نہ کر سکا تھا، اس لیے اس کے پیچھے تیتلا چلا گیا تھا۔ اس نے جولین کو تیتلا جانے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ سبستا سے اکتا گیا تھا اور سیر و تفریح کے لیے چلا گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کو اس نے اپنی اور فلورا کی محبت اور ملاقاتوں کی
اور فلورا کے پیچھے تیتلا جانے اور وہاں کی ملاقاتوں اور اس لڑکی کے ساتھ شاہ اندلس کی زیادتی کی یہ ساری رودات سنائی جو پہلے سنائی جا چکی ہے۔ موسیٰ نے ہنری سے بہت کچھ پوچھا۔ ہنری ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس طرح موسیٰ نے اپنے شکوک رفع کر لیے۔ اس نے ہنری کو مہمان خانے میں بھیج کر جولین کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ نے کہا، میں نے تمہاری ہر بات اور دوستی کی پیشکش پر غور کر لیا ہے۔ اپنے سالاروں، حاکموں اور مشیروں سے مشورہ کر لیا ہے۔ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں۔ اندلس کوئی چھوٹا سا ملک نہیں اور اندلس کی فوج معمولی فوج نہیں۔ میں خلیفہ سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ آج ہی قاصد کو خلیفہ کے نام پیغام لکھ کر دمشق بھیج دوں گا۔ تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ قاصد تیز رفتار ہوگا، پھر بھی ایک چاند جتنا لمبا سفر ہے، یعنی 1 مہینہ۔ قاصد 2-4 دن پہلے آ سکتا ہے۔ تم چلے جاؤ، 25-26 روز بعد آ جانا۔ میں تمہیں اطلاع بھیج کر بلوا لوں گا۔ موسیٰ نے جولین کو رخصت کر کے کاتب کو بلایا اور خلیفہ کے نام ایک طویل پیغام لکھوایا۔ جولین کی رام کہانی تفصیل سے لکھوائی۔ اس وقت خلیفہ ولید عبد الملک تھا، جو صحیح معنوں میں مرد مومن تھا، اسلام کو سمندر پار پہنچانے کے جذبے سے سرشار تھا۔ انہی دنوں محمد بن قاسم کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہی ہندوستان بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف اس کا دستے راز تھا۔ موسیٰ نے جولین کی تمام باتیں لکھ کر خلیفہ کو لکھا۔ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جولین ایک تناور درخت سے کٹے ہوئے ٹہن مانند ہماری جھولی میں آ گرا ہے۔ میں اپنی بات اس طرح پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے میری نظر اندلس کی طرف اٹھ رہی ہے۔ اسلام کا پیغام مصر اور افریقہ کے ساحل پر آ کر رک گیا ہے۔ میں نے کئی بار تنجا کے ساحل پر کھڑے ہو کر اندلس کی طرف دیکھا ہے اور سمندر کا سینہ چیر کر حملے کے منصوبے بنائے ہیں۔ اب ایک عیسائی حکمران نے پیشکش کی ہے تو ہر پہلو پر غور کر کے حملے کی اجازت دیں۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں۔ میرے پاس جو فوج ہے وہ تقریباً تمام کی تمام بربر ہے۔ بربر وحشی اور خونخوار قوم ہے۔ ان کی فوج کو میں نے نظم و نسق کا پابند بنا دیا ہے، لیکن یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں۔ جنگ و جدل ان کا فطری تقاضا ہے۔ سرکشی پر یہ آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ انہیں زیادہ عرصے تک نظم و نسق اور ضوابط کی لگام نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہیں کچھ عرصہ اور فارغ اور پابند رکھا گیا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے یا قواعد و ضوابط سے باغی ہو جائیں گے اور یہ اسلام سے بھی باغی ہو سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، میں انہیں سوستا پر حملوں اور محاصروں میں مصروف رکھتا رہا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے یہ سلسلہ بھی بند ہے۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس بربر فوج کو کوئی میدان جنگ دیا جائے تاکہ یہ اپنا اور دشمن کا خون بہانے کا نشہ پورا کر لیں۔ اس نشے کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے۔ انہیں مومن اور مجاہد بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اندلس کا رخ کیا جائے تاکہ یہ لوگ کفرستان میں جا کر فتح حاصل کریں اور اسلام کو فروغ دیں۔ اس طرح اسلام ان کے رگ و پے میں اتر جائے گا۔ قاصد بہت دنوں بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا۔ جواب حوصلہ افزا تھا، البتہ خلیفہ نے زور دے کر لکھا تھا کہ احتیاط لازمی ہے۔ جو لوگ دین اسلام سے باہر ہیں ان پر مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ خلیفہ نے احتیاط کے سلسلے میں لکھا کہ جولین کو کسی طرح آزما لیا جائے۔ اگر والی سوستا آزمائش پر پورا اترے تو دمشق اطلاع دی جائے۔ یہاں سے کمک اور دیگر ضروری سامان جلد ہی بھیج دیا جائے گا۔